अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं। मसला ये है, और ख़वातीन और हज़रात, मसला ये है कि दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहा जाता है। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए एक नेमत है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये सब लोग ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं उसकी खबरें अक्सर आप सुनते रहते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि इन ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो सहूलतें नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए, खुसूसन अपनी ज़मीन और अपने लोगों से दूर रहते हुए बहुत सारी नेमतों के साथ, बहुत सारी सहूलतों के साथ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पाकिस्तानी रहते और बसते हैं। और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में भी वही सब कुछ देखें जो यहाँ होता है। अपनी वो जायदादें वहाँ पे बनाते हैं खूबसूरत अंदाज में, ज़मीनें खरीदते हैं कि कल को हम वापस जाएंगे तो यहाँ पर ये करेंगे, वहाँ पर वो करेंगे। लेकिन मसाइल खड़े हो जाते हैं और लोगों की जायदाद पर, ज़मीनों पर, घरों पर कब्जा हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे नौसरबाज मिल जाते हैं कि जो आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान में सोने की चिड़िया समझते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, और कुछ लोग अपनी सादा लोही में, अपनी मोहब्बतों में, अपनी दोस्तियों में लुट जाते हैं। और उसके बाद इस सिलसिले में हुकाम बाला से गुफ्तगू की जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरवाज़ों पर दस्तक दी जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और ऊपर से फिर वजीर आज़म, कोई भी वजीर आज़म हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन, आज तक जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान आए हैं, सो कॉल्ड जमहूरी रहनुमा, सरबराहान मुमलिकत, जब भी अमेरिका आते हैं, यूके आते हैं, यहाँ पर आकर कम्युनिटी के नाम पर जो मीटिंग्स होती हैं, सो कॉल्ड कम्युनिटीज के नाम पर मीटिंग, जिसमें अपनी पसंद के लोग बुलाए जाते हैं और जो हुक्मरान पार्टी होती है उसके ही ज्यादा लोग बैठे होते हैं, उनके दरमियान गुफ्तगू होती है और कहा जाता है पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं, ये हमारा सरमाया है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं जाता। बहुत तकलीफ होती है ये बयानात सुनकर। इन दिनों 76वां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है, जिसमें दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत आए हुए हैं, वजीर खारजा आए हुए हैं, और पाकिस्तान से वजीर खारजा आए हैं, और पाकिस्तान के वजीर आज़म खिताब कर रहे हैं, अपना वर्चुअल खिताब करेंगे वीडियो के जरिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस दफ़ा भी यहाँ पर कम्युनिटी से मुलाकात की और यही बातें दोहराई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की थी। तो बहुत तकलीफ होती है सब कुछ सुनकर। हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि इनको अमली जामा भी पहनाया जाए। आज इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे, और आज मैंने जनाब एस सैयद साहब को यहाँ पर मौजूद किया है, जो कि अपनी मदद आप पार्टी के रहनुमा हैं और पाकिस्तान के मौजू पे अक्सर सोचते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। तो आज मैं वेलकम करता हूँ जनाब सैयद साहब को। सैयद साहब, वेलकम इन द शो। और जैसा कि मैंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बड़ा ढंढोरा पीटा जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन गवर्नमेंट, मैं पिछले सालों से 30 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, इन 30 सालों में हमेशा यही सुना कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं, लेकिन उनको वो सहूलत इस्तेमाल हासिल नहीं है। ग्रीन बेल्ट एयरपोर्ट के ऊपर होती थी, उसके ऊपर भी नहीं, फिर भी पूछ लिया जाता है कौन है आप, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, जबकि ग्रीन बेल्ट का मतलब ये है कि ठीक है आप निकल जाइए। बहरहाल, तो आप बताइए आपके तजुर्बात कैसे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के हैसियत से? आप क्या फील करते हैं? क्या आपको वो सहूलतें हासिल हैं जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी को होनी चाहिए? जी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। तो उसमें आपने मेरा तजर्बा पूछा, तो मेरा तजर्बा हर दफ़ा ये कहता है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान में अराइवल है, ख़ासतौर पे जो वर्किंग पीपल हैं, मैं समझता हूँ कि 90% बिल्कुल नॉर्मल और न्यूट्रल पीपल, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है। अब मैं बताऊं कि मेरे दोस्ती के हलके में तकरीबन अगर 60% नहीं कहूँ तो 40% ऐसे लोग हैं जो वेकेशन पे पाकिस्तान नहीं जाते, उसके बजाय वो यहाँ कैरेबियन कंट्री, जमैका
اور وہ بہاما اور وہاں چلے جاتے ہیں, حالانکہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن انہی باتوں کی وجہ سے وہ وہاں نہیں جاتے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پاکستان کی اکانومی کو اچھا خاصا دھچکا پہنچتا ہے. اگر میں کہوں کہ کمی ہوتی ہے تو وہ مناسب نہیں, کو دھچکا پہنچتا ہے. تو اس کے لیے ایک منظم انتظام, جبکہ جیسا کہ آپ نے بتایا, بالکل آپ نے بہت وجہ وہ فرمایا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کا ذکر خیر, اور باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن کام نہ جو ہے اس کے برعکس ہی ہوتا ہے, تقریباً اس کے برعکس ہی ہوتا ہے. اکثر پاکستانی جب وہاں پر ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ان کا تجربہ یہ کہتا ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے جیسے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی غلط کام کر کے آئے ہیں, ہم کوئی غلط لوگ آئیں گے جس طرح سے ان سے بیہیو کیا جاتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کا سولوشن, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان جانے کا سسٹم, جس ملک میں بھی رہ رہے ہوں وہاں کی ایمبیسی اور قونصلیٹ سے شروع ہو, وہاں پہ ایک باقاعدہ سیل ہو جہاں پہ جس کا پورا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہو, جو بھی پاکستان جا رہا ہو وہ اپنے تمام کنسرن اس سے ڈسکس کر کے, اس سیل پہ فون کر کے, اور وہ ڈپارٹمنٹ وہ بہت فعال ہو اور بہت ہی یہ تو آپ سولوشن پہ آ گئے نا, سولوشن پہ آپ آ گئے فوری طور پہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ذاتی تجربات کوئی ایسے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بہت سے دوست احباب جو ہے پاکستان جانا ہی پسند نہیں کرتے, جبکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ جو لوگ پاکستانی ہیں وہ اس میں آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ پاکستان جانا پسند نہیں کریں گے. تمام تر تکلیفوں کے باوجود, تمام تر مشکلوں کے باوجود پاکستان لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلتا. لوگ جاتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ لوگ چھٹیاں کرنے, ویکیشن منانے بہامس چلے جائیں گے, مونٹیگو بے چلے جائیں گے, ہیئر اینڈ دیئر. لیکن کچھ ایسے دوست ہوں گے آپ کے جن کو کبھی کوئی تلخ تجربات ہوئے ہوں پاکستان میں, وہ شیئر کیجئے میرے ساتھ. جی, میں اس تلخ تجربات کی طرف اس لیے میں نہیں گیا زیادہ, کیونکہ میرے تجربات اور جو بھی تلخ یا شیریں دونوں ایک ہی ٹائپ کے ہیں. جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے, جیسے ہر جگہ ہوتا ہے. سم ٹائم اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے سامنے کون سا امیگریشن آفیسر آ رہا ہے, کون سا کوئی اور بندہ آ رہا ہے. آپ یقین مانیں کہ سب سے زیادہ جو فرینڈلی اور جو ہیلپ کرتے ہیں نا آپ کو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد, وہ سب سے نچلا جو اسٹاف ہوتا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال اسٹاف کا نچلا پیئنگ اسٹاف, وہ جو لوڈر ہوتے ہیں, وہ آپ کی لوڈرز ہوتے ہیں, وہ آپ کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں. میں ان کو ہیلپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کو 2 پیسے دیں ایکسٹرا. آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں. آپ کسی کو کوئی لوڈر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلخ ہوتا ہے اور آپ کا کام وہ بہت آدھا کرتا ہے, لیکن پیسے ڈبل مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں پیسے کا ایک بے شک عنصر ہے, لیکن اتنا نہیں ہے. تو میں یہ آپ کو جو تجربات ہیں اس کے اگر میں بتانا شروع کروں تو اور اس میں ٹائم صرف ہو جائے گا. تو میں سم ٹائم پیپل کال می دا مین آف دا سولوشن, میں سولوشن کی طرف آپ کو لے کے جاؤں. بہرحال تو میں, آپ یقین مانیں کہ وہ جو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی وہ جو لوڈر ہوتے ہیں, میں ان کو فون دے دیتا ہوں کہ اس میں بیلنس, آپ اس میں بیلنس ڈلوا دیں وغیرہ وغیرہ, جو وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. اکثر اوقات میں ان کا سیل فون مانگ کے, جو وہاں پہ میرے رشتے دار مجھے لینے آنے والے آئے ہوتے ہیں, ان کے سیل سے میں فون کر دیتا ہوں, ہاں جی میں آ گیا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس یہ مثال ہے نا. چلیں, یہ تو ایئرپورٹ پہ یقیناً بہت سی بدتمیزیاں ہوتی ہیں, بہت سی مشکلات ہوتی ہیں, اور پی آئی اے تو اب چل ہی نہیں رہی ہے ابھی تک, ہے نا. چلیں آپ یہ سوال بتائیے کہ آپ کتنے حق میں ہیں کہ پی آئی اے کا روٹس یہاں پہ امریکہ میں دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں یہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں اگر یہ کہوں کہ یہ سوال آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں غلط تو نہیں کہوں گا, مگر یہ تو نہایت ضروری ہے. پی آئی اے کے تمام فلائٹ جب یہاں سے چلتی تھیں کو ہمیشہ فلی لوڈڈ جاتی تھی, اور میں نے جب تک پی آئی اے چلی ہے آخری دن تک میں نے پی آئی اے سے ہی سفر کیا. اور میرے جو بھائی بہنوں کی مخالفت کے باوجود کہ تم اس میں کیوں جاتے ہو, یوں ہوتا ہے وہ, مگر میں نے اس چیز سے سفر کیا ہے. اور اب یقین مانیں کہ مجھے کبھی کوئی خاص, خدا نخواستہ کوئی خاص پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائن سے کوئی شکایت اتنی نہیں ہوئی. کبھی کبھار ایک دفعہ لیٹ ہو گیا, وہ دوسری بات ہے. اندر سروس بہترین, ایوری تھنگ گڈ, آئی ہیو نتھنگ ٹو سے رانگ ٹو پی آئی اے. اور ہمیشہ مجھے بہت اچھا ڈیل کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب ایئرپورٹ اترنے کے بعد وہ دوسری بات ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ بھی
اب ایک کامن سینس کی بات ہے نا, جو بھی منسٹر آف ٹورزم وغیرہ ہو تو وہ ایک ریسنٹلی منسٹر آف ٹورزم تھے جن کو ابھی ہٹایا گیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک اخبار نویس سے چلتے تھے, آپ کون سی پاکستان کی جگہ یہ بتائیں گے کہ لوگ جائیں, تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا, آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. جب اس ٹائپ کے لوگ آپ کے پاس انتظام, ان کے ہاتھ میں انتظام ہوگا اور وہ بھی انچارج ہوں گے منسٹری آف, تو پھر کام کیسے چلے. بہرحال کہ آپ کے شاید علم میں نہ ہوگا, پچھلے دنوں پتہ نہیں آپ اخبار تواتر سے پڑھتے ہیں, ایشیا ٹریبیون آپ کے پاس ہمیشہ آتا ہے, پی آئی اے کے چیف ایشین ٹریبیون ایسا زبردست پورے امریکہ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے لیے بہترین نیوز پیپر ہے کہ ایک جھٹکے میں آپ کو تمام دنیا کی خبریں مل جاتی ہیں, اسٹارٹنگ فرام یور نیبرہڈ. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اخبار میں ہم نے ایک خبر چھاپی اور وہ خبر پی آئی اے کے چیف تک پہنچی اور اس کا ہمیں جواب بھی آیا, اور وہ جواب یہ آیا کہ پی آئی اے یہاں پر انتظار میں ہے شروع ہونے کے, لیکن یہ جو ہمارے ایک منسٹر صاحب نے شوشہ چھوڑا تھا ہمارے جعلی ڈگری والے پائلٹس, اس کی وجہ سے امریکہ کے محکمہ ہوابازی نے پاکستان کی ایئر لائن کو بی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے, اور اس کا اب نومبر میں ایک آڈٹ ہوگا جو سول ایویشن آ کر کروائے گی یہاں پر, اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ارشد ملک صاحب نے یہ کہا کہ فوری طور پر ہم پی آئی اے کو آگے بڑھانے پر, پی آئی اے کا روٹس امریکہ میں بحال کرنے پر تیزی کے ساتھ کام کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ سب کچھ ہو اور پاکستان اپنے مسائل کو حل کرے, سول ایویشن آ کر یہاں پر وہ جو مسائل ہیں وہ حل کرے. صحیح صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک پاکستانی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بھی بنی ہوئی ہے, بہت طویل عرصے سے بنی ہوئی ہے, جس کا بہت سا بجٹ ہوتا ہے, جس کے بہت سے فوائد لکھے ہوئے ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستانی کو جو ابراڈ رہتے ہیں, ان کو بچوں کو ان کو یہ سہولتیں ملیں گی, لیکن کچھ دیکھنے میں عملی طور پر نہیں آتا. آپ نے کچھ پڑھا, کبھی کچھ جانا اس کے بارے میں, اوورسیز فاؤنڈیشن کے بارے میں؟ میرا تو اس کا کارڈ بھی بنا ہوا ہے, اچھا, اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا, اور پاکستان میں میرا ہوا جانے کا تو میرا بڑا ہی مثبت وہ تجربہ تھا کہ وہاں پہ جو بھی سٹاف تھا وہ جیسے عموماً پاکستان کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگ اتنے زیادہ کوآپریٹو نہیں ہوتے, ایز کمپیئر ٹو دیٹ دے ور ویری. کہاں آپ ان کے آفس میں گئے یا انہوں نے آپ کو ایئرپورٹ پہ ویلکم کیا, آئیے سر آپ پاکستان آئے؟ نہیں, میں ان کے آفس میں گیا تھا, ایئرپورٹ پہ نہیں, ان کے آفس میں گیا تھا, اور انہوں نے بڑی اچھی طرح بات کری اور مجھے وہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے ان تک لے گئے. تو یہ ہے, اور باقی اتنی زیادہ میرا ان سے کوئی وہ کسی معاملات پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, اور مجھے اس کی تفصیل اتنی زیادہ پتہ نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ ذرا اس کی ویب سائٹ پہ جا کر پڑھیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو وہ کیا کیا آفر کر رہے ہیں, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا کسی کو وہ سہولیات ملی کہ یا نہیں ملی. میں نے آج تک نہیں سنا کسی سے کہ کوئی مجھے ذکر خیر کرے کہ مجھے پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن سے کچھ فائدہ ہوا. صحیح. اچھا, یہ بتائیے کہ اب آپ سولوشن کی طرف آنا چاہ رہے تھے, اور سولوشن یہ بتائیے کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو مشکلات ہیں, پی آئی اے کو جو فلائٹس یہاں پر نہیں چل رہی ہیں, تو اس کا سولوشن آپ کی نظر میں کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں وہی سہولتیں ملیں جو وہ چاہتے ہیں, اور جس محبت سے وہ یہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں, پاکستان کے محکموں سے جہاں پر 99% راشی چھوٹا بڑا بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے ان کو سہولتیں ملنے لگیں, کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ تو جیسا آپ نے کہا کہ ہر پولیٹیشین, آلموسٹ ہر پولیٹیشین, چاہے سٹنگ ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, وہ اس بات پہ ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے, اتنی ڈیٹیل نہیں پتا, کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جو سیلریز ہوتی ہیں, اگر یہ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ ریمیٹیج وہ اپنے ریمیٹیج نہیں بھیجیں تو ان کی سیلری عموماً انہی سے دی جاتی ہے, تو وہ ایک خرچہ تو ہے. وہ تو یہ بات تو مصدقہ ہو گئی کہ اوورسیز پاکستانی کتنی زیادہ ان کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو. تو اس کے لیے یہ میں نے مختصراً آپ کو وہ سولوشن یہ ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے انچارج وہ بنایا جائے تو میں ہر ملک میں اگر کونسلیٹ لیول پہ نہیں تو
ایمبیسی لیول پہ ایک سیل ہو جو پاکستان جانے والوں کے لیے بنایا گیا ہو. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو خاص طور پہ زمینی مسائل ان کے لیے ایک سیل ہو, ایک ڈپارٹمنٹ ہو بالکل سیپریٹ, جو یہاں پہ بالکل فعال ہو. اب چلیں وہاں جانے کی بات کرتے ہیں فی الحال. چلیں وہ کیونکہ زمینی تو ہر ایک کی نہیں ہوتی, مگر جاتے تو سب ہیں میجورٹی آف دی پاکستانی. تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی فیملی پاکستان ٹو اسٹارٹ وتھ, جب کوئی فیملی پاکستان جانے کا پروگرام بنا رہی ہو تو وہ اس سیل کے اس ڈپارٹمنٹ میں فون کرے کہ جی ہم پروگرام بنا رہے ہیں. ان کے پاس بہترین اسٹیپ بائی اسٹیپ سب چیزیں موجود ہوں کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں. اب میں تو پالیسی میکر نہیں ہوں, جو پالیسی میکر ہیں جن کو پتا ہے ان سائڈ آؤٹ وہ بنائیں. اتنا ان کو کانفیڈنس دیں, اتنا کانفیڈنس. آپ کو پتا ہے کہ ایک جو مسئلہ لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے. اس سمیت سیکیورٹی کا اور فائنینشیل اسٹارٹنگ فرام ہیئر, فارگیٹ اباؤٹ دی آئی وہ تو بھول ہی جائیں گے ایئرپورٹ اترنے کے بعد, یہاں جانے وہاں پہنچنے سے پہلے یہیں سے ان کا شروع ہو جائے. اور جو پاکستانی چینل یہاں پہ پی ٹی وی اوورسیز میں چل رہے ہیں, پی ٹی وی اور دوسرے پرائیویٹ چینل جو چل رہے ہیں, اس پہ وہ باقاعدہ ایڈورٹائز کریں کہ ہمارے پاس تمام ایمبیسیز میں یہ نمبر ہے, فلانی ایمبیسی کا یہ نمبر ہے, یہ ویب سائٹ پہ اس پہ کلک کریں اور آپ اپنے سفری جو انتظامات ہیں اس سے ہم سے رجوع کریں یہاں سے. اب آپ اس کو پورا ایک پیرا دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ میری سوچ ہے کہ یہیں سے شروع ہو جائے, اور ایئرپورٹ اترنے کے بعد وہاں پہ ان کا پہلے سے نام موجود ہو, کچھ وہ موجود ہے. جب جو ان کو تھوڑی سی خدشات ہوتے ہیں وہاں پہ امیگریشن کو, ان کو پہلے ہی پتا ہو یہیں سے کہ بھئی یہ صاحب بالکل نیوٹرل, بالکل نارمل آدمی آ رہے ہیں, ان کو بالکل صحیح ان کے انتظامات سنبھالے جائیں. اور دوسرا اگر مجھ سے پوچھیں, اور پاکستانیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک پاکستانی یہاں سے جب جاتا ہے تو کم از کم وہ پاکستانی 5 لاکھ روپے ایوریج منیمم خرچ کرتا ہے ود ان 2 ویک, جبکہ اور پاکستانی وہاں پہ رہنے والا نہیں کر سکتا. تو یہیں سے شروع کیا جائے, اور وہاں پہ جب اترے تو بہت اچھی طریقے سے, جتنی بھی اچھی طریقے سے وہ ہو سکے ان کو ویلکم کیا جائے. ان کا نام لے کے جو یہاں سے کانٹیکٹ کر لے, جو نہ کرے اس کو چلے وہ رہتے, جو یہاں سے کانٹیکٹ کر لے اس کا نام لے کے ایک صاحب وہاں پہ اسٹاف کے کوئی بھی ممبر 7 گریڈ کے 8 گریڈ کے وہ کھڑے ہو, جیسے محمد سید محمد مبشر صاحب کا بورڈ لے کے کھڑا ہوا, وہ سمجھ جائے یہ میرے لیے اچھی سجیشن ہے, اچھا سجیشن ہے. جہاں آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ریڑھ کی ہڈی ہے, سرمایہ ہے, تو اس سرمایہ کی حفاظت کی جائے, اس کو سہولت دی جائے. بہت بہت شکریہ ایس ایچ سید صاحب کہ آج آپ نے ٹائم دیا, اور اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے, انشاءاللہ یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ بالکل نہیں ختم ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا جاتے میں ایک بات افضل صاحب میں آپ سے کہتا ہوں, وہ جو دوسری میں نے کہا تھا نا کہ جو زمینیں, اس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہر ایمبیسی میں ہونا چاہیے کہ جب آپ وہاں پہ زمین خرید رہے ہوں, کچھ کر رہے ہوں, آپ سوچیں اسی یہیں کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہیں سے آپ رجسٹریشن کر دیں, وہ کر دیں, اور اس کا میکسیمم اس کا آپ کی پراپرٹی کی جو سارے کاغذات حفاظت ہو جائے. یہ تک میں نے آئیڈیا دیا. اس کے ساتھ جو پالیسی میں اگین آئی وڈ سے جو پالیسی میکر ہیں جو لاکھوں تنخواہیں لے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو جو الیکٹڈ ممبران ہیں وہ الیکٹڈ ممبران آئیڈیا لے کر آتے ہیں اس کو, اور اس کو جامع جو انتظامی وہ جو پہناتے ہیں وہ بیوروکریٹس بناتے ہیں. تو جو پولیٹیکل فورس ہوتی ہے وہ ان کو آئیڈیا دیتی ہے اور ان پہ پھر وہ مانیٹر کرتی ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ پالیسی اگر بیس ہو, یہ بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کہ آپ کے جو سید صاحب سجیشن ہیں وہ بہت اچھے ہیں کہ وہ پاکستانی, اوورسیز پاکستانی جنہیں ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, جنہیں سرمایہ کہا جاتا ہے, اس سرمایہ کی حفاظت کی جائے, اس سرمایہ کا خیال رکھا جائے, اور ان کو وہ سہولتیں دی جائیں کہ جو الفاظ آپ منہ سے ادا کرتے ہیں وہ عملی طور پر بھی نظر آئیں گے اگر آپ کے جو خیالات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. تو خواتین حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام. سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ سلسلہ اوورسیز پاکستانی کا اتنا ہے, اتنے مسائل ہیں. میرے پاس تو کافی مسائل ہیں, لیکن میں نے موقع آپ کو دیا کہ میں آپ سے سنوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ. تو خواتین حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام. مسئلہ یہ ہے جس میں ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے گفتگو کی, اور ان مسائل کو جانا جو نظر آتے ہیں, جو لوگ محسوس کرتے ہیں, صرف
बातें ये सुनते हैं हुक्मरानों की तरफ से कि आप हमारा सरमाया हैं, आप हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी इंसान के जिस्म में बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो उस रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यही कहूंगा आज के प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।